सीमा को कहा भी था कि मुझे बताती रहना कि अंदर क्या चल रहा है। पता नहीं कहाँ रह गई है वो। सुल्तान साहब ने साजिद साहब की तरफ परेशानी से देखते हुए कहा। टेंशन ना लें, दोनों बहुत ही समझदार हैं, कुछ नहीं होता। साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं, दोनों जब भी मिलते हैं बच्चे बन जाते हैं। बस बाल पकड़ने की बात रह जाती है। सुल्तान साहब ने कहकहा लगाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। साजिद साहब ने सुल्तान साहब का साथ देते हुए कहकहा लगाया। सुल्तान साहब कुछ देर खामोश रहे और फिर सोचते हुए बोले। साजिद साहब। सुल्तान साहब ने सोचते हुए साजिद साहब को पुकारा। जी सुल्तान साहब। साजिद साहब ने अपनी तवज्जो उनकी तरफ की। एक बात पूछूं आपसे, अगर बुरा ना माने। सद सुल्तान साहब ने परेशानी से कहा। जी जी, आप बोले, क्या कहना चाह रहे हैं। साजिद साहब ने उनकी परेशानी को दूर करते हुए कहा। क्या आप अपनी परी के लिए मेरे बरखुरदार अहमर को बेहतर समझेंगे। अगर आप बेहतर समझे तो। सुल्तान साहब ने अपनी परेशानी को दूर करते हुए कहा। साजिद साहब ने जब सुल्तान साहब की बात सुनी तो उनका मुंह हैरानगी से खुल गया। पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन ना आया। फिर अपने हवास पर काबू करते हुए बोले। क्या आप वाकई ही परी और अहमर का रिश्ता। साजिद साहब ने एक बार खुद को यकीन दिलाने के लिए दोबारा पूछा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुना। जी जी, मैंने यही कहा है, लेकिन आपकी रजामंदी हो तो, वरना मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। सुल्तान साहब ने साजिद साहब की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं। वो तो बस मैं तैयार नहीं था, इसी वजह से हैरान हो गया। साजिद साहब ने खुशी से बड़े हुए लहजे से कहा। तो मैं हाँ समझू। सुल्तान साहब ने भी खुशी से साजिद साहब की तरफ देखते हुए पूछा। जी, मेरी तरफ से आप हाँ ही समझे, लेकिन मैं एक बार अपनी बेगम से भी पूछ लूं और साथ परिचय से भी। साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी जी, आप जो बेहतर समझे। बच्ची से पूछना हमारा दीनी हक है, उसकी राय लेना भी जरूरी है। आखिर पूरी जिंदगी उसी ने गुजारनी है। सुल्तान साहब ने साजिद साहब की बात पर इत्तफा करते हुए कहा। जी बिल्कुल। बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं कि दिल करता है उन्हें दुनिया की जैसे हर खुशी हमने दी है, मोहब्बत दी है, वैसे ही उसका हमसफर उसको हमसे भी ज्यादा खुशी दे और मोहब्बत करे। साजिद साहब ये कहते हुए आप दीदा हो गए। साजिद साहब, परी को मैं बेटी कहता ही नहीं बल्कि मानता भी हूँ। और आप देखना, मैं अहमद से ज्यादा उसकी खुशियों का ध्यान रखूंगा। सुल्तान साहब उठकर उनके पास आए और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। जी जानता हूँ, तभी तो मैंने फौरन ही ये रिश्ता कबूल कर लिया। साजिद साहब ने सुल्तान साहब के हाथों को थामते हुए कहा। सुल्तान साहब को अभी भी एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, लेकिन वो खुद को इस परेशानी से निकालना चाहते थे। सुल्तान साहब ने एक गहरी सांस ली और फिर खुद को हौसला देते हुए बोल ही पड़े। एक और बात जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछूं, और ये आपका और प्रीशे का मुकम्मल हक है कि आप जानें, और इसको जानने के बाद आप चाहे तो रिश्ते से इनकार भी कर सकते हैं। मैं इसको बुरा नहीं समझूंगा। सुल्तान साहब अब की बार साजिद साहब के सामने आकर बैठ गए। आप मेरे पोते के माजी को अच्छे से जानते हैं, क्या आपको इस पर कोई एतराज तो नहीं। सुल्तान साहब, जिनको ये परेशानी अंदर से खाई जा रही थी, वो उन्होंने अब साजिद साहब के सामने रख दी थी। साजिद साहब पहले तो खामोश रहे, फिर सुल्तान साहब के हाथों को पकड़कर मुस्कुरा दिए। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। साजिद साहब ने सुल्तान साहब की परेशानी को दूर करते हुए कहा। कि इतने में प्रीशे हंसते हुए अंदर आ गई। प्रीशे को देखकर दोनों ने अचानक ही वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आने की कोशिश की। प्रीशा ने दोनों की घबराहट देखी तो उसे शक सा हुआ। एक मिनट हैंडसम बॉयज, यहाँ क्या चल रहा था जिसने आपको इतना सैंडी कर दिया। प्रीशा ने तजस्सुस भरे लहजे से पूछा। दोनों ने प्रीशा के डायलॉग सुने तो बेइख्तियार हंस पड़े। अरे नहीं लिटिल प्रिंसेस, हम ये सोच रहे थे कि आज बिल्ली की दुम कटेगी या बंदर के बाल उतरेंगे। साजिद साहब ने ये कहा तो सुल्तान साहब साजिद साहब के साथ मिलकर हंसने लगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी परी को कोई जिन करे। आज भी वो बंदर डर गया मुझसे। प्रीशा ने अपना कॉलर पकड़ते हुए फातिहाना मुस्कुराहट देते हुए कहा। इतने में अहमर भी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, लेकिन प्रीशा अपनी ही धुन में लगी मुसलसल बोल रही थी। आपको पता है, आपके जाते ही साथ ही मुझसे सॉरी की उसने। मैंने भी उसे कहा जाओ, नहीं माफ करना। प्रीशा जो कि सुल्तान साहब और साजिद साहब की तरफ देख रही थी, उसे ये खबर न थी कि अहमर उसके पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वाह जी, और फिर आगे क्या हुआ। सुल्तान साहब ने अहमर की तरफ देखते हुए पूछा। अंकल, एक तो आपका पोता इतना डरपोक है, पता है मैंने उससे डराया कि वो देखो चूहा। हाँ 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 हाँ, आपको पता है कुर्सी पर चढ़ गया फौरन। प्रीशा ने कहकहा लगाते हुए कहा। अहमर दोनों बाजुओं को मिलाए प्रीशा की बातें सुन रहा था। उसे प्रीशा की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल स्पोर्ट तासरात चेहरे पर आ जाए खड़ा था। अंकल, एक और बात बताऊं आपको। प्रीशा ने ये कहते हुए जैसे ही जोश से पीछे की तरफ मुड़ी, तो सामने अहमर बाजुओं को बांधे प्रीशा को टुकर टुकर देख रहा था। प्रीशा की एकदम हल्की सी चीख निकली और उसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख दिए और फटी फटी आंखों से खौफ और हैरानगी के मिले जुले तासुर से अहमर को देखने लगी।
ہاں ہاں بتاؤ نا دادا جان اور ساجد انکل کو، اور بھی کچھ ہے تو وہ بھی بتا دو کہ وہاں کیا کیا ہوا۔ احمد نے پریشے کی قریب آتے ہوئے کہا۔ پریشے نے احمد کی طرف دیکھا تو فوراً اپنا منہ سلطان صاحب اور ساجد صاحب کی طرف کر دیا۔ پلیز پلیز بچاؤ، پریشے نے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے ساجد صاحب اور سلطان صاحب کی طرف آہستگی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ساجد صاحب اور سلطان صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہنس پڑے۔ احمد آ جاؤ بیٹا، ہم آپ دونوں کا انتظار کر رہے تھے، ساجد صاحب نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ احمد جو پریشے کو پیچھے سے بھی گھورے جا رہا تھا، ساجد صاحب کی بات سن کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ پریشے نے سکون کا سانس لیا اور اب وہ دعا کر رہی تھی کہ احمد کی اس سے دوبارہ ملاقات نہ ہو، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس سے وہ پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، آج اس کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ ریفریشمنٹ کے بعد ساجد صاحب اور پریشے نے سلطان صاحب سے الوداعی کلمات ادا کیے اور پھر اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ احمد آفس کے کام کی وجہ سے پہلے ہی جا چکا تھا، اس لیے پریشے نے باقی سارا وقت آرام سے اس کی چگلیاں کرتے گزارا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ساجد صاحب اور پریشے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بابا اب واپسی پر میں ڈرائیونگ کروں گی، پریشے نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا میں کر رہا ہوں نا، ساجد صاحب نے پریشے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل سے میں کروں گی، پریشے نے ساجد صاحب سے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ساجد صاحب نے کہا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پریشے ساجد صاحب کے ساتھ ہی ان کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ساجد صاحب جو کبھی سامنے دیکھتے تو کبھی پری کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے تھے۔ پری ایک بات بتاؤ، ساجد صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے احمد کے بارے میں پوچھا جائے۔ جی بابا پوچھیں پوچھیں، پریشے ایک دم چپ ہو کر بولی۔ احمد کیسا لڑکا ہے؟ ساجد صاحب نے پریشے کو بغیر دیکھے پوچھا۔ پریشے تو پہلے ایک دم چونکی، پھر سیٹ پر اپنی دونوں ٹانگیں چڑھا کر اور دونوں ہاتھ باندھ کر ساجد صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا بھی کیا پوچھ لیا پری میں نے جو ایسے بیٹھ گئی ہو؟ ساجد صاحب نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا وہ کھڑوس مکھی چوس اکڑ اریل بندر ہے، اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتی ہوں آپ کو اس کے بارے میں، پریشے نے کہا اور پھر خود کو ٹھیک کرتے ہوئے اٹھی اور پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پیچھے کیوں چلی گئی پریشے؟ ساجد صاحب نے منہ پیچھے کر کے پریشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا وہ ابھی پریشے کو کہنے ہی لگی تھی کہ وہ چلا اٹھی۔ بابا سامنے دیکھیں، اور پھر ان کی گاڑی ایک ٹرک کے ساتھ بہت برے طریقے سے ٹکرا گئی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ السلام علیکم دادا جان، آپ کب آئے گھر؟ احمد گاڑی گراج میں پارک کر کے جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا تو سلطان صاحب کو سامنے لون میں بیٹھا دیکھ کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ بس کچھ دیر ہی ہوئی، آؤ بیٹھو برخودار، تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دیا کرو، ہم بھی آپ کے دادا لگتے ہیں، سلطان صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں دادا جان، بس کچھ بزنس ڈیلز تھی تو سوچا وہ مکمل کر رہا ہوں تاکہ کام نہ رکے اور وقت بھی ضائع نہ ہو، احمد نے تفصیل دیتے ہوئے کہا۔ آفس ڈیلز کا تو بہت دھیان رکھا ہوا ہے، اب جو ہماری آپس کی ڈیل تھی اس کا بھی کچھ سوچا ہے کہ نہیں برخودار؟ سلطان صاحب اب اپنی اصل بات پر آ رہے تھے۔ کون سی ڈیل دادا جان؟ میں کچھ سمجھا نہیں، احمد نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری خوشیوں کی ڈیل، تمہاری شادی، سلطان صاحب نے احمد کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اچھا میں نے آپ سے کہا تھا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، احمد سلطان صاحب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سر نیچے جھکا کر بیٹھ گیا۔ بہتر، پھر میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھ لی ہے، بلکہ رشتہ بھی پکا کر لیا ہے، سلطان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد نے سنا تو حیرانگی سے سر اٹھا کر سلطان صاحب کو دیکھنے لگا۔ کیا، کون، کب، کیسے؟ احمد نے کئی سوال ایک ساتھ حیرانگی سے سلطان صاحب سے پوچھے۔ اتنے میں ایک ملازم تیزی سے چلتا ہوا چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے سلطان صاحب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے سامنے رکھ دی۔ جاؤ چھوٹے صاحب کے لیے فریش جوس لے کر آؤ، بہت ضرورت ہے انہیں، سلطان صاحب نے ملازم سے کہا اور خود چائے کی پیالی پکڑ کر چسکی لینے لگ گئے۔ دادا جان آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، بتائیں بھی کون ہے وہ؟ احمد کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبر برخودار صبر، پہلے کچھ ٹھنڈا پی لو پھر بتاؤں گا، سلطان صاحب نے ہاتھ میں پیالی لیتے ہوئے کہا۔ احمد نے سنا تو ناخن دانتوں میں دبا کر رہ گیا۔ دادا جان اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب ابھی میں کسی بھی نئے رشتے کے لیے تیار نہیں، احمد نے پریشانی سے سلطان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو برخودار، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے تمہارا ہنستا بستا گھر دیکھنا ہے اور اپنا پڑ پوتا بھی، اپنی نسل دیکھ کر مرنا چاہتا ہوں، اب چاہے تم اسے میرا حکم سمجھو یا پھر میری آخری خواہش، سلطان صاحب اب سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ دادا جان پلیز ایسی باتیں تو نہ کرے، آپ جانتے ہیں نا اس پوری دنیا میں آپ کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں اور میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ آپ سے ہی محبت کرتا ہوں، آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹے صاحب آپ کا فریش جوس، ملازم نے احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پکڑو احمد اور ٹھنڈے دماغ سے میری بات سننا، سلطان صاحب نے احمد کو حکم دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ احمد نے سلطان صاحب کی طرف دیکھا اور برا سا منہ بنا لیا اور پھر جوس کا گلاس ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے تمہارا رشتہ ساجد صاحب کی بیٹی پریشے کے ساتھ کیا ہے، سلطان صاحب نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ احمد نے سنا تو اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گر گیا۔ دادا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس جنگلی بلی چڑیل کے ساتھ شادی کروں گا؟ ہرگز نہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی کروا دیں لیکن اس کے ساتھ نہیں، احمد نے کھڑے ہو کر سلطان صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔
لیکن وجہ؟ سلطان صاحب نے احمد کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ بہت بولتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، اور آپ کو پتا وہ تو میری انگلی بھی توڑنے لگی تھی۔ احمد نے بچوں کی طرح بولتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ سلطان صاحب نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اور بھی بتاتا ہوں، بس 1 منٹ دیں۔ احمد نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب اور کوئی وجہ نہیں تو کیا میں اب اسے ہاں سمجھوں؟ سلطان صاحب نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ احمد بولنے ہی لگا تھا کہ اچانک احمد کے فون پر کسی اجنبی نمبر سے فون آیا۔ احمد نے انجان نمبر سے کال آتی دیکھی تو کال کاٹ دی۔ دادا جان، لیکن احمد پھر بولنے لگا تھا کہ پھر اس کے موبائل پر وہی نمبر چمکنے لگا۔ برخودار، کس کا فون ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہے؟ سلطان صاحب نے بار بار فون بجنے کی وجہ پوچھی۔ معلوم نہیں، کوئی انجان نمبر ہے، احمد نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اٹھا لو، شاید کوئی جاننے والا ہو، سلطان صاحب نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، سنتا ہوں، احمد نے کہا اور فون اٹھا لیا۔ احمد: السلام علیکم جی، کون؟ تو اگلی جانب سے کسی انجان شخص کی آواز آئی۔ انجان شخص: جی وعلیکم السلام۔ احمد: جی بولیں، کیا کام؟ انجان شخص: جی بھائی، یہ جس کا فون ہے ان کی گاڑی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو 2 لوگ گاڑی میں تھے ان میں سے ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے، جبکہ دوسرا زخمی ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں ہے۔ احمد: لیکن یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، اور میرا نمبر ان کے پاس کیسے؟ میں نہیں جانتا انہیں، شاید آپ نے غلطی سے غلط نمبر ملا دیا ہو۔ انجان شخص: بھائی، آپ کا نمبر محفوظ ہے یہاں کسی کھڑوس بندر کے نام سے۔ احمد نے جب یہ سنا تو ایسے لگا جیسے اس کا دل بند سا ہو گیا ہو۔ احمد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ احمد: بھائی، آپ ایک بار دوبارہ دیکھیں، کیا یہ وہی نام ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ انجان شخص: جی بھائی، آپ کو نمبر دیکھ کر ہی بتا رہا ہوں، آپ کو میں ہسپتال کا نام بھیج دیتا ہوں میسج پر، آپ وہاں سے میت اور اپنے زخمی مریض کو دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ ہیلو ہیلو، میری بات تو سنو، ہیلو۔ احمد نے فون پر زور زور سے بلانا شروع کر دیا۔ احمد کی یہ حالت دیکھ کر سلطان صاحب کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا احمد، سب خیریت؟ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سلطان صاحب نے احمد کے حواس باختہ ہوتے چہرے کو دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ دادا جان، وہ پری، احمد سے بولا نہیں جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کسی نے اس کی آواز چھین لی ہو، جس کا رشتہ آج ہی اس سے پکا کیا گیا اور جس کا نام ابھی اس کے ساتھ جڑا بھی نہیں، وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ احمد کا دماغ جیسے یہ سوچ سوچ کر سن ہو گیا تھا۔ آگے بھی بولو، کیا ہوا پری کو؟ سلطان صاحب نے احمد کو بازوؤں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ دادا جان، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ، احمد نے یہ کہا اور گھٹنوں کے بل گر گیا۔ سلطان صاحب نے سنا تو انہیں بھی سن کر ایک جھٹکا لگا، لیکن وہ احمد کی حالت دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھے۔ احمد، کچھ نہیں ہوا پری کو، سنبھالو خود کو اور چلو ہاسپٹل۔ سلطان صاحب نے اس کے کندھے سے پکڑا اور کھڑا کیا۔ گاڑی نکالو جلدی سے، سلطان صاحب نے ایک ملازم کو آواز دی۔ احمد نے اپنے حواس پر قابو کیا اور بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سلطان صاحب بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ احمد کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے اور وہ اسے اکیلا بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ احمد بہت ہی تیز گاڑی چلا رہا تھا، اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اڑ کر پریچے کے پاس پہنچ جائے۔ دوسری جانب سلطان صاحب کو احمد کی جنونیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس لڑکی کی وہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، جس سے وہ ہر وقت دور بھاگتا ہے، آج اسی لڑکی کے لیے وہ آنسو بہا رہا تھا اور دیوانہ وار گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ احمد تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سلطان صاحب کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور ان کا ہاتھ تھام کر ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلطان صاحب نے احمد کا جب ہاتھ تھاما تو انہیں اس میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ احمد کی حالت بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ احمد سلطان صاحب کو لے کر ریسیپشنسٹ کے پاس گیا۔ ایکسکیوز می نرس، کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ جائے حادثہ کا پوزیشن کہاں ہے؟ احمد نے تیزی سے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ جی سر، وہ 3rd فلور پر ہے۔ ریسیپشنسٹ کی بات سن کر احمد سلطان صاحب کو لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ہی چند منٹس میں 3rd فلور پر پہنچ گئے۔ دادا جان، آپ یہیں بیٹھ جائیں، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ احمد نے سلطان صاحب کو ایک کرسی پر بٹھایا اور سیدھا ریسیپشن کا رخ لیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے اس کی پیشنٹ کہاں ہے؟ احمد نے دل کو تھامتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، وہ سامنے روم میں ہے، اس کے علاوہ ایک ڈیڈ باڈی بھی ہے، نرس نے رجسٹر میں دیکھتے ہوئے بتایا۔ احمد کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگا اس کی آنکھوں میں پریشے کی ہنستی ہوئی تصویر چھا گئی۔ کھڑوس مکھی چوس اکڑو اڑیل بندر، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کوئی کیسے رہتا ہوگا، پریشے کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بھاری قدم اور بے جان جسم لیے وارڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں پر ایک زخمی کو رکھا گیا تھا، کیونکہ احمد میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھ سکے۔ میں تو پریشے سے محبت نہیں کرتا، شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، تو یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے سب ختم ہو گیا؟ ایسا احساس تو مجھے تب بھی نہ ہوا تھا جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی، تو اب کیوں؟ احمد آہستگی سے خود سے کلام کر رہا تھا۔ احمد اب چلتے چلتے روم کے باہر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور پھر ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔
جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی تو اسے محسوس ہوا اس کے جسم میں جیسے اس کی نکلی ہوئی جان واپس آ گئی ہو۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ پری، اس کی زبان سے لڑکھڑاتا ہوا لفظ پری نکلا۔ جی سر، آپ کون؟ آپ اندر کیوں آئے؟ وہاں کھڑی نرس نے احمد کو فوراً روک لیا۔ جی جی، یہ پری ہے، میری پری۔ احمد نے نرس کی طرف دیکھتے ہوئے دیوانہ وار کہا۔ اچھا، آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ یہ ابھی بے ہوش ہیں، انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے، ابھی یہ 2 گھنٹے تک نیند میں رہے گی، نرس نے تفصیل دیتے ہوئے بولی۔ اچھا، کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ یہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ احمد نے پریشا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، بس صدمہ لگا ہے انہیں، باقی ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی، اور آپ کی ڈیڈ باڈی سرد خانے میں ہے، آپ اسے بھی دیکھ لیں اور ساری فارمیلٹیز پوری کر کے باڈی ڈسچارج کروا لیں، نرس نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔